बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके साथ बात करूंगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, रुवत हिलाल कमेटी ने भी अनाउंस कर दिया कि ईद उल फितर मनाई जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। रमज़ान अल मुबारक जो है वो एक अफसोस की बात यह है कि रमज़ान अल मुबारक ख़त्म हो गया और शायद इसकी बरकतें और रहमतें हम उस तरह से नहीं समेट पाए जिस तरह से हमें समेटनी चाहिए थी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि हम हर साल हमें ये सुनने को मिलता है कि पेशावर में मस्जिद कासिम अली ख़ान मुफ्ती पोपल जई साहब वो जो है वो ईद अनाउंस कर देते हैं सऊदी अरब के साथ या अरब ममालिक के साथ। और जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वो जो है उसके बरक्स डिफरेंट तरीके से ईद के हवाले से बात करते हैं कि ईद उल फितर का चाँद या शवाल का चाँद जो नज़र आया या नहीं आया। अब इस साल इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो वफाकी वज़ीर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कह दिया कि मुल्क के कुछ हिस्सों में जो है वो चाँद नज़र आ जाएगा और ईद जो है वो इतवार को होगी। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे थी कि ट्विटर पे जब हम देखते हैं तो टॉप ट्रेंड भी यही है फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि उन्होंने जो है ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग मूव दिखाई, जिसकी वजह से शायद दोनों मतलब जो पेशावर में मस्जिद कासिम अली ख़ान वाले कमेटी थी और जो फेडरल की कमेटी थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, उन दोनों में एक कन्फ्यूजन सी होगी कि ये हुआ क्या आज इस दफ़ा हमारे साथ। अब मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाता हूँ कि इसकी बेसिक वजह क्या बनी कि ये रिफ्ट जो है वो गुज़िश्ता बहुत सारे अरसे से जो है वो हम तकरीबन 3 दिहाइयाँ हो गई हैं और हर साल हमें यही सुनने को मिलता है कि ईद जो है वो आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, या मुल्क के 2-3 हिस्सों में जो है मुख्तलिफ तरीके से, मतलब एक जगह पे रोज़ा मुल्क के हिस्से में तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि ईद उल फितर मनाई जा रही है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री है कि 1974 में जो है वो रुवत हिलाल कमेटी जो है वो कायम की गई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये बनी थी। और इस कमेटी में ये था कि 9 बंदे होंगे या 9 जो है वो मेंबर होंगे इस कमेटी के, जिनमें और उन 9 मेंबर्स के साथ जो है एक खातून का होना ज़रूरी था। और कुछ सब डिविजनल कमेटीज़ बनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उनमें ये सिर्फ बताया गया कि वो जो है वो फेडरल कमेटी को या जो कमेटी के चेयरमैन हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और शहादतों के हवाले से बताएंगे। अब हुआ क्या, जब ये लेजिस्लेशन होगी भुट्टो साहब के दौर में और उसके बाद इसकी ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं किए, जिसकी वजह से एक वेग सी पॉलिसी तो बन गई और उसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है वो चलती गई और आज 2020 में भी हमें रात को 10:30 बजे तक यही सुनने को मिल रहा था कि शायद ईद कल नहीं होगी और परसों होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा ये हुआ कि जो ईद थी वो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो मुसलमान हैं वो एक ही दिन मना रहे हैं ऑलमोस्ट। अब इसकी जब मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ 1974 से पहले, तो हमें ये पता लगता है कि पहले ये था कि पेशावर की जो मैंने आपके साथ कमेटी की बात की और फेडरल की कमेटी की बात की, इससे पहले ये था कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक था इमाम शाफी का और एक था इमाम हम्बल का। इमाम शाफी स्कूल ऑफ थॉट का ये आर्गूमेंट था कि जब तक आप क्या नाम है अर्थमेटिक और एस्ट्रोनॉमी के हवाले से आप चांद को नहीं देखेंगे तो तब तक जो है ना हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ईद कब होगी या 30 रोज़े रखने हैं। अब इसके बरक्स इमाम हम्बल का जो स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने कहा कि जो फिजिकल साइटनिंग ऑफ मून है वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप चांद को देखेंगे फिजिकली या कोई बंदा देखेगा और उसकी क्योंकि शहादत की क्वालिटीज़ होती हैं, हर बंदा इस तरह से शहादत दे भी नहीं सकता चांद की, वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी देखेगा तो वो बताएगा, जब वो उस क्रेडेंशियल्स उसके इस हवाले से मतलब पूरे होंगे जो रिलीजन बताता है हमें कि जो शहादत दे रहा है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब 12वीं सदी में ये हुआ, एक अरब बायोग्राफर थे और उनका नाम था याकूत इब्न अब्दुल्ला। उन्होंने ये बात की थी कि जो हुकूमत है या जो रियासत है वो फाइनल अथॉरिटी है और फाइनल अथॉरिटी की बात ही जो है वो फाइनल तस्लीम की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि हुकूमत जब ये बात करेगी कि कल या परसों ईद है, ईद उल फितर है, तो हम उसी हवाले से जो है वो ईद मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद 1920 में जामियातुल अज़हर बहुत मशहूर ग्रैंड मॉस्क है मिस्र की और उनके मुफ्ती साहब हैं,
انہوں نے شیخ مصطفیٰ صاحب تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ حکومت کے اینڈ پر ہی آتی ہے، لیکن بات یہ کہ ہمیں شہادت تو لینی ہے، جو ریلیجن بتاتا ہے، جو ہمیں احادیث مبارک میں پتہ لگتا ہے، یا جو ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں پتہ لگتا ہے کہ عید جو وہ منائی کس طرح سے جاتی تھی۔ تو یہ 2-3 مطلب جامعۃ الازہر ان اچھے اداروں میں سے ہے اسلامک، جہاں پہ جب کوئی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں کو تو وہاں سے جو ہے وہ گرینڈ مفتی سے یہ باقاعدہ ریکویسٹ کی جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پاکستان میں بھی علماء کرام ہیں، اور لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ فرقہ واریت والا معاملہ بہت زیادہ ہے تو حکومت بھی تھوڑی سی محتاط ہوتی ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائیں اور عوام جو ہے وہ کسی مشکل سے دوچار نہ ہو جائے۔ اب رویت ہلال کمیٹی کی میں نے بات کی، پاکستان کی پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے بعد 1948 میں پہلی آفیشل کمیٹی بنی اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو چاند کو دیکھنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ چیزیں ڈسکس کیسے کرنی ہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے مطلب یہ ہوا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس چیز کو چلانا ہے، اور وہی جو میں نے ڈویژنل کمیٹیز کی بات بتائی تھی 1974 کی، یہ سم ہاؤ اسی کی طرح کی یہ کمیٹی بنی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ 1958 میں پھر وہی پشاور والا مسئلہ آ گیا کہ مسجد قاسم علی خان کے جو مولانا صاحب تھے انہوں نے بتا دیا کہ جی ہم نے عید منانی ہے۔ اب اس سے 2 چیزیں ہمیں سمجھ لگتی ہیں، ایک تو یا پولیٹیکل فائدہ ہو، کوئی سیاسی فائدہ، یا کوئی ریجنل یا سیکٹرزم کے اوپر جو ہے نا کوئی چیز چل رہی تھی بیہائنڈ دا سین جس کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ پھر ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اور ایوب خان نے 1961 سے 1961 سے آنورڈز یہ کیا کہ جی گورنمنٹ ہی اناؤنس کرے گی اور اس کے بعد جو ہم عید منائیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز کیا ہوئی کہ 1966 اور 67 میں جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ دینی مسئلہ ہے تو انہوں نے کراچی میں یہ کیا کہ جب ایوب خان کی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا 1 سال کہ کل ہم نے عید منانی ہے تو جماعت اسلامی نے اس بات کا بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عید نہیں منائیں گے، ہم پرسوں عید منائیں گے، جس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں یہ ہوا کہ مطلب 3 علماء کرام تھے جن میں مولانا مودودی صاحب سر فہرست تھے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی پولیٹیکل اور مطلب ریلیجیس حوالے سے نا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی۔ پھر میں نے اب بات کی شروع میں، جیسے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کو یہ لگا کہ ہمیں کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے اور ایسی کوئی کمیٹی بننی چاہیے جو ہے نا وہ اس معاملے کو دیکھے۔ اب ہوا کیا، جب یہ کمیٹی بن گئی میں نے آپ کو ممبرز کا بھی بتا دیا کہ ممبر سے کیا کرنا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ رفٹ چلتی رہی، مسجد قاسم علی خان کہتی رہی کہ ہمیں شہادتیں مل رہی ہیں اور یہاں پہ جو کمیٹی رویت ہلال کمیٹی بیٹھ رہی تھی وہ کہتی تھی کہ ہمیں نہیں مل رہی۔ ہوا گیا 2017 تک یہ چیز اسی طرح سے چلتی ہوئی آئی۔ 2017 میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی اور وہ میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2017 میں یہ ہوا کہ جو مسجد قاسم علی خان کے جو مولانا صاحب تھے پوپل زئی صاحب، ان کو حکومت نے ابراڈ بھیج دیا کسی دورے پہ، اور وہ اس لیے کیا کہ شاید اس سال ہم عید منا لیں گے، ایک اکٹھی پورا پاکستان ایک ہی مطلب حکومت اعلان کرے گی تو ہم عید الفطر منا لیں گے۔ قاسم علی خان کے مولانا صاحب چلے گئے اور یہ ہوا کہ پاکستان نے اس سال میں عید منا لی۔ اب ہر سال تو یہ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہ چیز دیکھی کہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ عید پہلے منا لی جاتی تھی اور پنجاب میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جو ہے عید بعد میں منائی جاتی تھی، اور اس کے لیے ہر کسی کی اپنی جسٹیفیکیشن تھی۔ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی اپنی جسٹیفیکیشن تھی اور پوپل زئی صاحب کی مسجد یا کمیٹی کی اپنی جسٹیفیکیشن تھی کہ ہمیں شہادت مل گئی اور حکومت کے اینڈ پہ کوئی ایشو چل رہا ہے۔ یہ رفٹ چلتی ہوئی آئی اور کرتے کرتے جو ہے نا وہ بات آج 2020 پہ رکی۔ اور 2020 میں ہوا کیا، میں اس ساری چیز میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ لیجسلیشن ہوئی تھی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو چیئرمین ہوگا کمیٹی کا وہ 3 سال کی اس کی ٹرم ہوگی اور وہ فکس ٹرم ہوگی، مطلب اس میں وہ چیز ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی۔ اب سمجھ نہیں آئی مطلب ہوا کیا، یا کیا چیز پولیٹیکلی چلی یا مذہبی جماعتوں کا کوئی منوپلی ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان ڈسٹرب ہو کے رہ گیا۔ ہوا یہ کہ وہ 3 سال کی بجائے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ٹینیور بڑھ گیا، جس کی وجہ سے آپ کو اکثر سننے کو ملتا بھی ہوگا
کہ یہ کنفیوژن کی فضا کیوں قائم کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے درمیان یا پاکستان کی یونٹی کو جو ہے نا وہ خراب کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے بہت اچھے اچھے تہوار ہیں اور یہ تہوار جو وہ ایک یونٹی کی بیس بنتے ہیں تو ہمیں اس کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے. اب مولانا صاحب نے وہ ایکسٹینشن تو لے لی, وہ چیز چلتی گئی اور وہ کنفیوژن یہاں تک بنی. اب جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور کچھ ٹائم کے بعد فواد چودھری صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر لگا دیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا نے بہت ترقی کی ہے تو چاند کو دیکھنے کے لیے ہماری منسٹری کا استعمال کرنا چاہیے, بجائے ایسے کہ اتنے ہیویلی پیڈ ہم مولانا حضرات اور ایک کمیٹی کے ممبرس کو پے کریں, بجٹ پہ بوجھ بھی آئے اور ہمیں چیز بھی نہ ملے. مطلب اینڈ پہ ہمیں چیز یہ نہ ملے کہ ہم 2 عیدیں منا رہے ہو اور یونٹی پاکستان کی خراب ہو. قریب پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ عید جو ہے وہ اتوار کو ہوگی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کچھ سفارشات جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو بھجوا دی ہیں اور امید یہ کی جاتی کہ عید جو ہے وہ کل ہوگی. اب اس کی وجہ سے دونوں گروپس میں جو میں شروع میں بات کر رہا تھا, جو مسجد قاسم علی خان ہے اور جو آپ کی رویت ہلال کمیٹی ہے, ان میں کنفیوژن پھیل گئی کہ یہ صبح صبح ہوا کیا ہمارے ساتھ. ایک وفاقی وزیر آتا ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم عید اس طرح سے منائیں گے. کچھ ٹائم کے بعد, کچھ گھنٹوں کے بعد, نور الحق قادری صاحب جو آپ کے وزارت مذہبی امور کو دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں اور عید جو ہے وہ ہم منائیں گے تو صحیح, لیکن ہم رویت ہلال کمیٹی کے حتمی فیصلے کے بعد یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ عید کل ہے یا پرسوں ہے. خیر ریسٹ اپون اللہ کا شکر ہے یہ اناؤنس ہو گیا کہ عید ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی چیز مینیج ہو جائے گی. لیکن میں یہاں پہ ایک دو سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور حکومت پاکستان کے لیے بھی, کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ یونٹی بنا نہیں سکے. اگر تو یہ پولیٹیکل رفٹ ہے تو پاکستان کو یا حکومت پاکستان کو اس کو آن ٹائم ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ یہ اس طرح کے معاملات خراب نہ ہوں. اگر پولیٹیکل رفٹ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ انٹیگریشن یا جو معاملہ یہ سلجھ نہیں پا رہا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تو اس سال تو ہو گیا, اگلے سال بھی ہمیں ایسی ہی چیز سننے کو ملے گی کہ ہم ایک ہی عید منا رہے ہیں اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اچھی طرف جا رہے ہیں. اب اسی طرح سے جب ہم آخری بات میں اپنی بات کو سمرائز کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ بات کی کہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی کہ ہمیں عید منانے کا موقع مل گیا, لیکن اس دفعہ جو عید ہے وہ مختلف ہوگی پچھلی عیدوں کی بنسبت. اس کی وجہ یہ کہ کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ مختلف ہو گئے اور وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ اس بات کی ریکویسٹ کی ہے عوام سے کہ آپ عید ضرور منائیں لیکن آپ بغل گیر نہ ہوں اور مسافہ کوشش کریں کہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا, کرونا وائرس نے جو ہے وہ ابھی بڑھنا ہے. اور کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ مزید ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں اور لوگ اس کا خیال نہیں رکھ رہے. تو اس امید پہ اور اس پیغام کے ساتھ میں آج اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ان SOPs کو فالو بھی کریں گے اور عید بھی منائیں گے. میری طرف سے جو ہے وہ آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. میرے چینل کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.